बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एसर। नाज़रीन, सबसे पहले ख़बर शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आर्मी चीफ साहब के कोयटा गैरिजन के विज़िट के हवाले से, और उन्होंने कोयटा गैरिजन का विज़िट किया है और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया है कि जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं और मनफी प्रोपेगेंडे हैं और जो पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं, उन सब को हम हमेशा की तरह नाकाम बनाएंगे और इंशाल्लाह डेफिनेटली बनाएंगे। और मसला अफवाज और आवाम के गैर मुतज़लज़ल हमायत के साथ हर किस्म की दहशत गर्दी का खात्मा भी होगा, और इसके अज़्म का उन्होंने एक मरतबा फिर से इजहार किया है। लेकिन इस सारी कुव्वतों के पीछे हम जब भी देखें तो हमें एक ही कुव्वत बहुत ज़्यादा शिद्दत से नज़र आती है, और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यानी कि भारत है। और अगर अभी कुछ ही दिन पहले की बात करें तो जिस तरीके से आलमी अदालत के मंजरनामे में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है पानी के मसले को लेकर, तो इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी वो बहुत सारी प्रॉक्सीज़ को चला रहा है और इन तमाम सूरत हाल को वो जो है कैरी किए हुए है। और इसके साथ साथ कोयटा और बलूचिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें करता है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो अज़्म है और फील्ड मार्शल साहब का जो अज़्म है वो यही है कि इस महाज पर जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा वो आंख नोच ली जाएगी। इसके साथ साथ अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो सियासी मंजरनामे में 28वीं तरमीम की हम बात करेंगे, और 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। हुकूमत क्यों 28वीं तरमीम लाना चाहती है और कितनी शिद्दत से जो है हुकूमती तैयारियां जारी और सारी हैं, और इसके साथ साथ मुशावरती अमल और किस तरीके से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राम किया जाएगा। क्योंकि बाद की पार्टियों की तो बात की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरीके से राम किया जाएगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि हमारी हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना मुमकिन नहीं है, और रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, और ये बाज़गश भी सुनाई दे रही है, कि बजट आने से पहले ये तरमीम के मामले नबेड़ लिए जाएंगे और इसके निकात जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमें क्या इन तरामीम की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो वो फिर कौन सी तरामीम है जिनकी हमें ज़रूरत है। और ये सवाल हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने भी रखेंगे और इसी पर बात भी करेंगे। तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून भी हैं, और जनाब आका इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पर भी, मुल्की मामलात पर भी, और ये सियासी दावपेच जो हैं इन्हें बड़े करीब से जानते भी हैं कि किस तरीके से ये खेले जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। जनाब इब्राहिम बेग साहब, सर सबसे पहले तो बात करेंगे फील्ड मार्शल साहब के कोयटा गैरिजन के विजिट के हवाले से, और उन्होंने एक मरतबा फिर से इस अज़्म का इजहार किया है कि हर तरह की प्रॉक्सी, हर तरह का मनफी प्रोपेगेंडा, चाहे वो अंदरूनी सतह पर हो या चाहे वो बैरूनी सतह पर हो या वो बैरूनी सरपरस्ती के ज़रिए से चल रहा हो, हम उसे सबूताज करेंगे और जितनी भी कोशिशें कर ली जाएँ पाकिस्तान का नाम मुकद्दम रहेगा, पाकिस्तान का नाम हमेशा कायम दायम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, ना बाहर के लोगों को कोई शक की बात है। वेस्ट से पूछ लें, अमेरिकन न्यूज़ देख लें, ईस्ट की देख लें, कहीं से भी देख लें, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, यकीनन हो रही है। चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब के कुछ इलाके हों, चाहे बलूचिस्तान है, तो उसमें दहशत गर्दी है। और यकीनन ये दहशत गर्दी सेल्फ मेड नहीं है, सेल्फ मेड नहीं है। इसको बाहर से ज़ाहिर है, इसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है, उनको असला मिल रहा है, उनको साजिशें हो रही है। यकीनन दहशत गर्द कितने लोग होते हैं और कितनी देर वो सर्वाइव कर सकते हैं। यकीनन उनको जब सपोर्ट होती है, जब पीछे से कहीं से थपकी उनको आ रहा है, होता है, थपकी होती है, माल मिल रहा होता है, असला मिल रहा होता है, तो वो लड़ते हैं। वो लड़ रहे हैं, वो असला लेके, पैसा लेके, हर चीज़। वो आपके पास तो कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि उसको ख़त्म करें, आप उसके ख़िलाफ़ लड़ें, उसके ख़िलाफ़ जंग किए बगैर, या तो आप तौबा नऊज़ बिल्लाह आप अपनी स्टेट उनके हवाले कर दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता, जिसका कोई चांस ना होने के बराबर सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको फाइट करना है, उसको ख़त्म करना है। कहीं पे आपको सोशल वर्क के ज़रिए भी साथ देना पड़ेगा, पॉलिटिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। जहाँ पे गन पॉइंट होगा, लोग मर रहे होंगे, तो वहाँ पे उनको मारना पड़ेगा, उनके साथ मुकाबला, जो कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ हमारी फोर्सेस बड़ी कामयाबी के साथ वो कर रही हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी हो, बॉर्डर के इलाके, चाहे वो डीजी खान का बॉर्डर का इलाका हो, मियाँ वाली का बॉर्डर का इलाका हो,
तो अटक का बॉर्डर का इलाका हो, जाहिर है जहाँ जहाँ पे वो दहशत गर्द ये और चाहते इसके हैं साथ साथ खैबर कंपेनिटेट। पख्तूनख्वा की बात भी हो, और जिस तरीके से वहाँ बहुत सारे इलाकों में जिस दहशत गर्दी जारी है, और बिलखसूस बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को जो है सपोर्ट किया जाता है, और इस सारे सिनेरियो में जो अहम बात है वो लोगों की जहन साजी है, तो इस हवाले से भी फरमाइएगा। यकीनन लोगों की जहन साजी अब अगले दुश्मन का काम ही यही है बेसिकली। देखिए, आपके पड़ोस में दहशत गर्दी का, जिहादिज़्म का, जिसको वो अपने तौर पे जिहाद कहते हैं, बेसिकली बदमाशी का एक पूरा गढ़ बन चुका है आपका अफ़गानिस्तान। और वहाँ पे दुनिया के जितने आपके मुखालफिन हैं, आपके दुश्मन हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे वो दहशत गर्दिस्तान एक मुल्क बन चुका है जो आपके हमसाय में, तो लंबा बॉर्डर है आपका, और लोगों के आपस में ताल्लुकात हैं, बिरादरियों के ताल्लुकात हैं, ट्राइब्स के ताल्लुकात हैं, आना जाना है, रिश्ते नाते हैं, हर चीज़ है। तो वहाँ पे इसको फाइट करना, इसको कॉन्टेस्ट करना, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फोर्सेस बड़ी कामयाबी के साथ, मैं कहता हूँ इसके अलावा चारा नहीं है हमारे पास, इसके अलावा चारा कोई किसी और के पास है तो समझा के दिखा दे। आपने बलूचिस्तान को सेटल करने की कोशिश की, वो सेटल आप नहीं कर सके, और उसके बाद आपने इनके साथ काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा नहीं आपने अफ़गानिस्तान में कितनी दफ़ा मुज़ाकरात किए, आपने उनके अमीरों के साथ मिले, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको समझाने की कोशिश की, उनके साथ मीटिंग्स की। उसके बाद आप देखें रशिया नेगोशिएट कर रहा है, दरमियान में पड़ा है, वो बात कर रहा है, चाइना ने कई सेशंस लगाए हैं उनके साथ, और उसके बाद आप देखें कतर ने उन पर बड़ा जोर लगाया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, सऊदी अरब ने कहा है, लेकिन वो किसी भी स्टैंड पे आने के लिए, देखे नहीं, ये सारे के सारे मुज़ाकरात तो धरे के धरे ही रह जाते हैं। और हम तो अब इस पूरी दुनिया के फार्मूले को भी देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो मुज़ाकरात की बातें होती हैं और फिर उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो ताकत का मुजाहरा ही होता है, चाहे वो लिमिटेड हो या चाहे वो बहुत ज़्यादा हो। मैं आगा इकरार हारून साहब की जानिब भी आऊँगा, फिर उसके बाद ये सवाल भी आपके सामने रखूँगा। आगा साहब फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो ये अगर इस बयान को देखा जाए तो ये भारत को भी एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है और सारे के सारे दहशत गर्द अनासर बिल तहकीक होने के बाद पता लगता है कि उनको जितनी भी सपोर्ट है वो भारतीय सपोर्ट है, और फिर अगर वो अफगानिस्तान के जरिए से भी दहशत गर्दी कर रहे हैं तो फिर पीछे हाथ पता लगता है कि वो भारत का है। और अगर अभी सारी सूरत हाल में आलमी मंजरनामे और आलमी अदालत की बात भी की जाए और पानी की दहशत गर्दी की बात भी, आबी जारियत की बात भी की जाए, तो वो भी भारत की सामने है, जिस पर उसे सुबकी भी उठाना पड़ी है। लेकिन आलमी अदारे जो हैं सारी सूरत हाल में कैसे अमल दरामद करा पाएंगे? फैसले बहुत होते हैं, जैसा अभी जो है इब्राहिम बेग साहब ने भी कहा, मुज़ाकरात हो जाते हैं, अमल दरामद कहाँ नज़र आता है? क्योंकि जो ज़मानत देते हैं वो अमल तो नहीं करवा पाते। बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे बहुत डिटेल बात की, और बेग साहब ने भी, और आपने अपने जो भी आपने मुझे एक्स्ट्रा दिया, आखिरी जो आपकी फाइनल लाइंस थी उसमें आपने मेरे सवाल का, जो आप सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं उसका आपने जवाब खुद ही दे दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये पाकिस्तान फेस कर रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और ये कर रहा है अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। जी, इंडिया का हम बार बार नाम लेते हैं, अफगानिस्तान का नाम हम कम लेते हैं क्योंकि वो हमारा ब्रदरली मुल्क है जिसको हमने सब कुछ दिया। इसलिए हम अब हमें परेशानी सी हो रही है कि इनको हमने 45 साल में मार रखा है, कर क्या रहे हैं हमारे साथ। इसलिए हम बाद में हम फिर उनको कहते हैं कि इंडिया ही है इसके पीछे, तो इंडिया तो है उसके पीछे, लेकिन इस वक्त आपके मुल्क पे जो हमले हो रहे हैं वो इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। इंडिया की अपना बॉर्डर क्रॉस करके कोई आता है नहीं, सारे हमले आपके अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं क्योंकि इंडियन स्पॉन्सर्ड है और होस्टेड बाय अफगानिस्तान है, और वहां से आप पे हमले हो रहे हैं। जहां तक आपने ममालिक की बात की कि सब ममालिक ने उसको समझाने की कोशिश की, देखिए उनको पैसा मिल रहा है अफगानिस्तान को, और आपकी तारीख उठा के देख लें कि जब यहाँ पे अफगान जहाज आया था तो यूएस डॉलर्स आए थे तो अफगान जहाज शुरू हुआ था ना। उन्हें चाहिए पैसा, जी, हैंड कैश, इंस्टेंट कैश, ठीक है। तो एग्रीकल्चर उन्होंने कभी नहीं, उनकी हिस्ट्री उन्होंने कभी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं किया, एनिमल हस्बेंड्री नहीं किया है, कोई उन्होंने कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं, प्रोड्यूस नहीं की है। वो हमेशा से जो है ना इंस्टेंट कैश के ऊपर बिलीव करते हैं, और इंस्टेंट कैश उनको आता है, पहले अफगान जहाज की तरफ से आता रहा, अब इंडिया की तरफ से आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ना परेशान होने वाली बात है। दूसरी बात यह है,
آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب ہم مارکہ حق منا رہے تھے، اس کی پہلی اینیورسری، پوری ملک جوش میں تھا، مئی کے پہلے ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ جو شروع ہوا ہے 6-7 مئی کو، تب یکدم آپ نے دیکھا ایک ویو آف ٹیررزم پاکستان میں آئی، جب ہم سیلیبریشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، مارکہ حق میں ہم نے کس کو ڈیفیٹ دیا تھا؟ انڈیا کو دیا تھا. اور انڈیا اور ریسنٹلی اپنا افغانستان کی جو کولیبوریشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بھائی اس میں کوئی تعلقات آپ کو نہیں دیکھنے ہیں دنیا کے ساتھ. آپ کے کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. جو ہمیں آ کے مشورے دیتے ہیں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ معاملہ طے کر لیں، تو انہیں کہ اپنے بچے بھیج دیں پھر پشاور میں اور اسلام آباد، لاہور، سکھر میں، ہر جگہ جہاں پہ وہ اپنا جو ہم شہید ہو رہے ہیں ان کے بچے بھی شہید ہو جائیں پھر. ٹھیک ہے، ہمیں مشورے تو بڑے دیے جاتے ہیں نا، ہمیں کسی کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے. اور جو پاکستان نے کائنیٹکس جو لانچ کیا تھا ایکشن، اس کو پھر سے کرنا چاہیے. ہم نے وہ ایکشن کیوں بند کیا؟ آف کورس گورنمنٹ بہتر جانتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہم نے ایکشن بند کیا ہے، آپ دیکھیں ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. روز کہیں نہ کہیں سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا نیگوسیشن کا، یہ دنیا میں کئی کامیابی ہوئی ہے. میں خبر بیگ صاحب نے بھی اس کو انڈیکیٹ کیا، یہ شاید آپ نے بھی کیا. دنیا میں کہیں بھی نیگوسیشن دیکھیں، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے ساتھ آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، پیسہ مل رہا ہے ان کو تو نیگوسیشن، ہاں ایک آپ کے پاس نیگوسیشن ہے کہ آپ کہیں ہمیں بتائیں آپ انڈیا سے کتنے پیسے لے رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی $1000 زیادہ دے دیتے ہیں، تو شاید وہ آپ کی بات مان جائے. صحیح. اور تو کوئی نہیں ہے. 2006 سے لے کر 2007 سے لے کر آج تک کتنی دفعہ ہم نے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی ہے. جب سے خیبر 1، خیبر 2 اور سوات ایکشن شروع ہوا تھا، ہمیشہ نیگوسیشن کی ہے. 2014 میں تو ہم اپنے ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے مرحوم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے سمیع الحق صاحب کے کہنے پہ ان کے جگہ اپنا یعنی کہ ڈیروں پہ چلے گئے تھے عام لفظوں میں. تو جب ڈیروں سے واپس آئے تھے 3 دن بعد انہوں نے ہمارے جو تھے اپنا یعنی کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ان کو شہید کر کے گلے کاٹ کے انہوں نے فٹ بال کھیلتے ہوئے ایک اپنا ویڈیو ریلیز کر دی تھی. کیا ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں؟ صحیح. پھر ہم ان میں سے نیگوشیشن پہ سر کوئی بھی بات بھولنے والی نہیں ہے. اور سر بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے. یقینی طور پر پاکستان جو ہے اس طرح کی تمام دہشت گردی سے لڑنے کے لیے پرعزم بھی ہے، جس طرح کہ ہمارے دونوں پینلسٹ نے بھی کہا. اور کسی طور پر بھی کسی کی جارحیت کو ہم جو ہے ہم مکمل طور پر روکنے کی کوشش بھی کریں گے اور کسی جارحیت کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. واپس آئیں گے تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. 28ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور 28ویں ترمیم کی بازگشت جو ہے بڑی شدت سے سنائی دے رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بجٹ پاس ہونے سے پہلے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. ابراہیم بیگ صاحب فرمائیے گا، ایسی کیا عجلت پیش آ گئی ہے حکومت کو کہ یہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بجٹ آنے سے بھی پہلے پاس کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا پھر اپوزیشن کو چھوڑیے جو ان کا اتحاد ہے ان کی طرف سے بھی بڑا شدید جواب آیا؟ دیکھیں کافی عرصے سے اس ترمیم کی بات ہو رہی تھی. 18th امینڈمنٹ میں کچھ چینجز لانے کی بات ہو رہی تھی بہت عرصے سے. جی. اور اس کی ظاہر ہے کچھ ریئل وجوہات بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ صوبوں کے پاس NFC چلا گیا، پیسے چلے گئے، صوبوں نے آگے اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، آگے ضلعوں تک نہیں پہنچا، تحصیل تک نہیں پہنچا، ٹاؤن تک نہیں پہنچا. یہاں پہ مرکز وہاں پہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، صوبوں میں جا کے وزیر اعلیٰ بیٹھ گئے. اس کا کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. ایک اس پہ یہ بات ہو رہی تھی. دوسرا کچھ سبجیکٹ ایسے تھے جیسے ایجوکیشن ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، ایک صحیح یونیفارم سبجیکٹ ہو اور اس کو اکٹھے فیڈریشن کے پاس ہو. ہیلتھ پہ بات ہو رہی تھی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی. دیکھیں احسن صاحب کہ ترامیم جو ہیں وہ بری چیز نہیں ہوتی. آئین آیا ایک دور میں، ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں چیزیں، کلاک باؤنڈ ہوتی ہیں کہ آئین آ گیا، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب آئین آیا تو اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق چیزیں اس میں ایڈجسٹ کی گئی، سوائے اس کے کہ بنیادی چیزیں وہی رہیں گی. اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرتا گیا. جب وقت گزرتا گیا تو آپ کے مسائل بڑھتے گئے، آپ کی چیزیں بڑھتی گئی. آپ نے اس پہ سوچ و بچار بھی کرنی ہے، اس میں ترامیم بھی کرنی ہے. یقیناً وہ ترامیم وہی اچھی ہوتی ہیں جو پرو پیپل ہوں، جو لوگوں کے حق میں ہوں، جو اسٹیٹ کے حق میں ہوں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تمام وہ ترامیم جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی تو سمجھا جائے گا کہیں نہ کہیں کسی خاص گروپ، کسی خاص اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بری ترامیم سمجھی جاتی ہے. اس میں دیکھیں
کہ آپ این ایف سی کا کچھ حصہ ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ترامیم کی بات کی ہے، یہ تو میں آغا صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا کتنا فائدہ جو ہے اس 28ویں ترمیم سے عوام کو ہوگا اور 27ویں سے عوام کو ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی. لیکن یہ بھی فرمائیے گا، میں اس این ایف سی ایوارڈ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی بات ہے اور یہ سارے پوائنٹرز ہیں. یہ بات تو 27ویں ترمیم کو لاتے ہوئے بھی ہو رہی تھی کہ یہ اس میں بھی باتیں ہوں گی، لیکن پھر نہیں ہوئیں اور پھر کہا کہ جی یہ 28ویں میں آ جائیں گا. اچھا 18ویں ترمیم کی ریورسل کی کہیں پہ بات، کہیں پہ بھی کوٹ ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے، امنڈمنٹس ہوتی ہیں، جی چینجز آتی ہیں، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں ضرورت کے مطابق. ایک بات ہوگی. جی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر آپ نے این ایف سی کو دیکھنا ہے، آپ نے فیڈریشن کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے صوبوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ 27ویں میں بات ہو رہی تھی کہ 27ویں میں بھی ہوگی، وہ لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا، جو پارٹیز حکومت میں ہیں ان دونوں میں اتفاق نہیں ہوگا، یہ ترامیم نہیں ہوگی. ان ترامیم میں دیکھیں اب اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ نکل آیا تقریباً میرے حساب سے. اچھا اس ترمیم میں سب سے اچھی جو بات تھی، جو بہت پہلے سے چل رہی تھی، اب دوبارہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صوبوں کی تعداد کو بڑھانا. دیکھیں آپ نے 4 صوبے بنائے، کس لیے بنائے؟ لوگوں کی ضروریات کے لیے بنائے. آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے، قومی یونٹ ہوں گے، اس طرح سے اس کے مسئلے حل ہوں گے، اس طرح سے کلچر کو ایڈجسٹ کریں گے، لینگویج کو کریں گے، سوشالوجی کو کریں گے، اکنامکس کو کریں گے، ہر چیز آپ نے سوچا ہوگا نا. تو آج اس کی آپ 25-26 اس سے بھی زیادہ کروڑ لوگ ہو چکے ہیں. صوبوں کے سائز کچھ کے بہت بڑھ گئے ہیں، کچھ کے کمپیریٹیولی آبادی کے لحاظ سے کم ہیں. تو صوبوں یہ ضرورت ہے لوگوں کی. جو صوبوں کی بات چلی تھی اس کو اگر آگے بڑھایا جائے، اس کا حصہ بنایا جائے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی پازیٹیو سٹیپ ہوگا، لوگوں کے حق والی بات ہوگی. ہاں بالکل جسٹیفائیڈ صوبے آپ بنائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ انجسٹیفائیڈ صوبے بنائیں. جو ضرورت ہے لوگوں کی اس لحاظ سے آپ اس چیزوں کو دیکھیں اور صوبے بنائیں، لوگ خوش ہوں گے. ایک بات ہوگی. اب اس سے پہلے کنسنسس نہیں ہوا تھا، اتفاق نہیں ہوا تھا دونوں پارٹیز کا. بہت دفعہ بات ہوئی لیکن نہیں ہوا. اب میں نے جو سنا ہے، مجھے جو خبر وہاں تک پہنچی ہے، یہ سچ ہے یا غلط ہے آگے نظر آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی الٹیمیٹلی لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی صدر صاحب کے ساتھ، تو صدر صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں. اس نے کہا جو آپ کے مسائل ہیں فیڈریشن کے، آپ مجھے وہ دے دیں، میں ان کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، آپ وہ ترمیم کر لیں. میں اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کروں گا کہ آپ کے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کو 18th امینڈمنٹ یا ایسی کوئی نیگیٹو چیز بھی نظر نہیں آئے گی. اب میرے خیال میں صدر صاحب تو ویسے ہی ایڈجسٹمنٹ کے ماہر ہیں نا، وہ ویسے بھی مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں. تو اس پہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا بھی ہوں. آغا صاحب فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ ترامیم بہت ضروری ہیں، آپ کا بھی یہی ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ترامیم ہونا بہت ضروری ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ عوام کے فائدے میں ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو اس 28ویں ترمیم میں کوئی عوامی فائدہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اس سے پہلے جتنی ابھی ترامیم ہوئیں اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی باتیں کی گئیں کہ بڑی اجلت میں ہوئی، اور اس کے لیے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی بڑی اجلت میں کی جا رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی عوامی فائدہ ہے؟ دیکھیں ایسے سب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ترمیم کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ صرف ہیئر سے میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ ترمیم کیا آ رہی ہے. لیکن جو ابھی بات ہوئی ہے نا صوبوں کی، وہ ذرا میں کلیریفائی کر دوں. اس کے لیے پھر آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی آرٹیکل 239 کلاس 4 میں. پھر ہی آپ نئے صوبے بنا سکتے ہیں، اور صوبے بنانا آئینی ترمیم کے تھرو ہی ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ یہ کلاس ہی ختم کرتے ہیں، جو کہ کلاس بارٹ کرتی ہے کہ پروونشل اسمبلیز جو ہیں ان سے فیصلہ لینا پڑے گا کہ کیا ان کے پروونس کو آپ جو ہے ڈی نوٹیفائی کر کے اس کے اندر سے نئے پروونس بنا سکتے ہیں کہ نہیں. تو 239 کلاس 4 کی اگر یہ آپ ختم کرتے ہیں تو پھر یہ پاسبل ہے. ادروائز نئے صوبوں کا بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے آئینی ترمیم کے ساتھ. وہ بغیر آئینی ترمیم کے بھی ہو سکتا ہے. وہ تو جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان پہ آپ موو کریں گے کہ فار ایگزامپل
اپنا کے پی میں سے ہم نے ہزارہ نکالنا ہے، سوات نکالنا ہے. سو اس کا دونوں چیزوں کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر بات رہی پاسبل ترمیم کیا آ سکتی ہے. آپ نے کہا کہ اتنی اجلت کیوں ہے، بجٹ سے پہلے کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی بجٹ سے پہلے کرنا ہے نا. ڈویزیبل پول جو ہے وہ تو بجٹ میں شو ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. این ایف سی ایوارڈ تو ہو گیا، اس کی ڈویزیبل پول تو شو ہوتا ہے نا ہر بجٹ میں کہ یہ این ایف سی ایوارڈ تھا لاسٹ، یہ اس کا ڈویزیبل پول ہے، اتنا اس صوبے کو جائے گا، اتنا اس صوبے کو جائے گا. تو اگر آپ نے اس پہ کمی بیشی کرنی ہے بجٹ میں تو پھر آپ کو پہلے کرنا پڑے گا نا. تو اسی لیے بجٹ سے پہلے ہی ہوئے گی اگر اس کا کوئی آپریٹو، ورنہ ان کو بعد میں اپنے پھر بل لے کے آنا پڑے گا. وہ تو ہونے میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کون سا مسئلہ. اب رہ گیا کہ ترمیم سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا عوام کو. دیکھیں جی، عوام کو تو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ترمیم ہونا ضروری ہے. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجٹ نہیں ہے، ریجٹ ہے، فلوئڈ نہیں ہے. اس لیے ترمیم کے صورت ہی میں آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی بات ہے کہ جتنا زور اور شور اور محنت اور طاقت ہم لگاتے ہیں آئینی ترامیم کو کرنے کے لیے، کاش ہم سی آر پی سی جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، جس کی امینڈمنٹ، جس کی بڑی پینڈنگ پہ پڑا ہوا ہے کہ اس کی ہم نے کیا کیا امینڈمنٹس کرنی ہے، کیا ہم نے ان کو چینج کرنا ہے، وہ وہاں کا وہاں ہی پڑا ہوا ہے، جو کہ امیجیٹلی عوام اور آپ سے میرے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو سیکورٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کو تو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں ہے. ہمیشہ یہ سنا جاتا ہے اس میں بہت کام ہو چکا ہے، کام کہاں ہوا ہے اس کو اناؤنس کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب بھی ترمیم میں آنا ہوتا ہے، دن رات ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، دروازے ایک دوسرے کے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا. ہاں، اگر ڈویزیبل پول میں انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، چینجز کرنی ہے، میں اس کے پرسنلی حق میں. کیونکہ بات ہوئی کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے سے پہلے صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے نا، یعنی کہ جو ریاست نے قرضے لے کر یہاں پہ پروجیکٹس کیے ہوئے تھے، وہ پروجیکٹ ہو گئے، قرضے استعمال ہو گئے. اب وہ سارے قرضے صرف اور صرف فیس کر رہے ہیں فیڈریشن. قرضے وہ اتار رہے ہیں، فورن لون جس کو کہتے ہیں. ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا سارا بوجھ اس پہ ہے، جبکہ وہ پروجیکٹس تو موسٹلی جو پروجیکٹس تھے وہ پروونسز میں ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نارملٹی ہے. یہ میں تب بھی میں نے اپنا رضا ربانی صاحب سے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا وے بیک 2010، تب بھی میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا، ان کو پاس اس وقت بھی کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کے ریسورسز شرنک ہوتے جا رہے ہیں، اور پروونسز کے سورسز جس طرح استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں ایک نیا پینڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا ہوں. ایک صوبہ ہے وہ 400 ایس یو وی خرید لیتا ہے اپنی اسسٹنٹ کمشنروں کے لیے. ایک صوبہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ ایسے ڈیم بناتے ہیں جو ڈیم بننے سے پہلے پھٹ گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یعنی کہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں اس کے حق میں ہوں، فیڈریشن کو شرنک نہ کریں. فیڈریشن کے پاس پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ صوبے بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں. آغا صاحب فرمائیے گا، جس طرح این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ پیسے دے کے جو ہے نا فیڈرل بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جس طرح آپ نے بھی لون کی بات کی تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی لون دے رہے ہیں اور ہمیں ہی یہ لون دینا پڑ رہا ہے. تو یہ وفاق اور صوبے مل کر کوئی سیٹلمنٹ کیوں نہیں کر دیتے اور اس لون میں بھی کوئی شیئرنگ کے فارمولے کے کیوں لے کے چل پڑتے؟ یا پھر جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم مالی بوجھ شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر لگتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل یہی ہے. یہ دیکھیں امینڈمنٹ بھی دو، ایک بیچ کا راستہ یہ ہے نا، بل بیٹھنے کی بات ہے نا. یہ معاملات طے ہونے چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ فیڈریشن کو آپ اپنے ہاتھوں سے ویک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہونے ہیں اس کے پاس، اور دوسری طرف آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں پروونسز کے پاس وہ آپ وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو مرضی آپ کر لیں. آپ یہ کہ پروونسز نے، تو میں نام نہیں لوں گا کسی پروونس کا، لیکن ایک پروونس ایسا ہے کہ جس کا جو ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے نا، وہ تقریباً آپ پڑھ رہا ہے تقریباً 22 لاکھ سے اوپر. ہمارا فیڈرل سیکرٹری 18 لاکھ کا وہ پڑھتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں. صحیح.
صحیح بیگ صاحب فرمائیے گا، جس طرح NFC ایوارڈ کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس سیٹلمنٹ کو کس طرح سے ہوتا وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں اگر وفاق جس طرح سے پہلے بھی اس کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں اور ابھی اگر وہ دوبارہ بھی لے لیتا ہے تو پھر کیا ایسا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ ان تمام شعبوں کو وہ ایکولی لے کر چلے اور ان کے معاملات کو لے کر چلے؟ پہلے ہی سارے معاملات کو لے کر یہ سارے صوبے آپس میں بہت سارے تحفظات رکھتے ہیں، کسی کو پانی کا مسئلہ ہے، کسی کو گندم کا مسئلہ ہے، کسی کو یہ مسئلے ہیں، کسی کو زراعت کے مسئلے ہیں، کسی کو تعلیم کے مسئلے ہیں، کسی کو صحت کے مسئلے ہیں، حالانکہ تعلیم اور صحت کے مسئلے پہ بھی میں ابھی آتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کو چاہیے کہ NFC سے جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ نیچے تک ڈیوائیڈ کریں۔ جی، تو کیا وفاق کرے گا؟ تحصیل تک لے جائیں، ضلعوں تک لے جائیں، لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کو فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان کے لوگ ہیں، تبھی اس کو کیا بھی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کو بینیفٹ ہو۔ اگر اس کا بینیفٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ایک فضول سی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوبے امیر ہو گئے، فیڈریشن غریب ہو گئی، اور فیڈریشن امیر تھی تو صوبے غریب تھے سارا جی، بیلنس تو کبھی بھی نہیں قائم ہو پا رہا نا۔ وہ تنخواہوں کے پیسے مانگتے رہتے تھے، ڈیولپمنٹ کے پیسے مانگتے رہتے، کسی صوبے کو جو آپ کے قریب تھا مل جاتا تھا، جو آپ سے دور تھا آپ اس کو، وہ بھی انجسٹیفائڈ بات تھی کہ آپ صوبوں کو برابری کی بنیاد پہ اس وقت بھی ڈیل نہیں کرتے تھے۔ آج صوبے کہتے ہیں نہیں یہ پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو واپس نہیں کریں گے۔ دیکھیں، صوبے ایک جو آبجیکشن کرتے ہیں اس بات پہ وہ انتہائی جسٹیفائڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں FBR جو آپ کا فنڈ کلیکٹ کرنے کا، جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ ہر سال سینکڑوں ارب جو ہے ان میں وہ خسارے میں کیوں جاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں وہ کر پاتا؟ اس میں آپ نے کرپشن کیوں ختم نہیں کی؟ آپ نے اس کو اس کی سپیس کیوں نہیں بڑھائی؟ اس کا حجم کیوں نہیں بڑھایا؟ اس کو کیوں آپ اسی طرح محدود کر کے اس کو کہتے ہیں یہ پیسے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس سب سے بڑا ادارہ ہے FBR، اس کو پیسے کلیکٹ کرنے چاہیے، اس کو ڈیفیسٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ جب ڈیفیسٹ میں جائے گا، صوبوں کا یہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس کو پورا کر دیں۔ بیگ صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی، اور جس طرح بیگ صاحب آپ نے ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی اور FBR سسٹم کے حوالے سے بات کی، تو FBR کے سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لکوناز ہیں اور بہت سارے معاملات کو دیکھا جائے، اور جس طریقے سے ہم FBR کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ہی بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جو وہاں پر خود بیٹھے ہوئے ہیں وہ اربوں خربوں کے مالک ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے گاڑیوں کی خرید و فروخت کی بات ہوئی اور پھر وہ بڑا ایک لمبا معاملہ چلا، تو سسٹم کو ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے، اور FBR کے سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ آپ FBR کو دیکھیں، آپ کا انجن ہے یہ اس ملک کو چلانے کا، اکانومی ہے نا، اکانومی ہے تو پیسہ ہے نا، وہی اس کو چلائے گا نا۔ جیسے آپ کی جس میں جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن سے آپ کی باڈی ٹھیک ہے نا۔ اگر کہیں پہ سرکولیشن کم ہو جائے، کہیں پہ زیادہ ہو جائے تو آپ کی باڈی، آپ کا جسم پورا بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح پیسہ کلیکٹ کرنا جائز طریقے سے، ٹیکس لگا کے، اس کے بعد اس کو جائز طریقے سے تقسیم کرنا، خرچ کرنا، یہ بیسیکلی بلڈ سرکولیشن کی طرح سے ہے۔ یہ خون سرکولیٹ کر رہا ہے تو باڈی ہیلدی ہے۔ اگر اس کو آپ ناجائز طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، کہیں پہ غبن ہو جائے گا، کہیں پہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کہیں پہ اکٹھے کر کے آپ کھائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے بلڈ کے ساتھ، باڈی کے بلڈ کے ساتھ مال پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب آپ مال پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں یہ ہیلدی باڈی کیوں نہیں ہے، یہ صحت مند کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحت مند کرنا ہے تو یقیناً آپ کو یہ تمام کے تمام فیکٹرز جائز طریقے سے اصولی طور پہ دیکھنے بھی پڑیں گے۔ دونوں کو اگر گلا ہے تو دونوں کے پاس کہیں نہ کہیں ویک پوائنٹس موجود ہیں۔ ویک پوائنٹس آپ بیٹھے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں دونوں کے، آپ لوگوں کی ایک مجلس بلائیں، آپ انٹلیکچوئلز کو بلائیں، آپ تھنک ٹینک بنائیں، لوگوں سے پوچھ لیں، آپ ایک کھلی کچہری لگا لیں۔ آپ کھلی کچہری میں پڑھے لکھے ان پڑھ سارے لوگ ہوئے۔ کھلی کچہری کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بہت ساری کھلی کچہریاں لگتی بھی رہی ہیں۔ ابھی تو ووٹر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ ووٹر اور آپ کھلی کچہری کی جو بات کر رہے ہیں، اگر صاحب فرمائیے گا، جیسا آپ نے پہلے بھی لون کے حوالے سے بھی بات کی، پیسے کے حوالے سے بھی بات کی، ابھی تو صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ
تعلیم کے شعبے جو ہیں واپس وفاق کے پاس آتے ہیں تو کیا ایسا وفاق کر لے گا کہ پہلے بھی جب ان کے پاس تھے تو انہوں نے بڑا کوئی نظام میں تبدیلی کی، اور اسی طرح اگر صحت کی مثال دے دی جائے تو وہ صحت کے شعبے بھی لینا چاہتے ہیں. اگر سندھ میں دیکھا جائے تو 3 بڑے میجر اسپتال آ رہے تھے ان کے پاس، کیس بھی ہوا، کیس جیتے بھی، لیکن پھر چارج نہیں لیا. تو کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو تو ہم نے پرائیویٹائز ہی کر دیا ہے. جی ہم غریب کے بچے کو کہتے ہیں جاؤ تم جا کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھو، ہم نے نئے اسکول نہیں کھولنے ہیں. لیکن ہم ایف بی آر کو کسی طور پہ بھی پرائیویٹائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں سے ہمیں ایک پیسہ مل جائے کہ ہم کہیں کہ جی یہ ہماری لاسٹ ریکوری 2 روپے تھی، ہم نے 3 روپے کے اوپر پرائیویٹائز کرنا ہے، آپ نے آ کے لینا ہے تو لے لیں. ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک صوبوں کی بات ہے، 500 سے اوپر سبزی منڈیاں اور فروٹ منڈیاں ہیں پورے پاکستان میں. اور اگر آپ مجھے اس کا اپنا بریک مانگ رہے ہیں، 156 پنجاب میں ہے، 146 سندھ میں ہے، 143 بلوچستان میں ہے، اور 83 جو ہے وہ پختونخوا میں. 1 روپے، ایک سنگل روپے وہاں سے ریکوری نہیں ہوتی ہے، اور وہاں روز اربوں روپے کا کام ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی. تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ صوبے لگائیں اس کے اوپر پیسے. کس نے منع کیا؟ صوبے 18ویں ترمیم میں یہ کلاس بھی تو ہے نا کہ صوبے اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. تو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی مڈل مین پہ ہاتھ ڈالنے کو تیاری کوئی نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. اور یہ سارے مڈل مین ہے نا، یہ جو منڈیاں والے ہیں، جو آڑتی ہیں، یہ سارے مڈل مین ہیں. کسان کو کچھ ملے نہ ملے، یہ اپنی پورا دھندا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے وہ باہر کھڑے کرتے تھے ٹرک، کسان کے 2-3 دن بیچارہ باہر ٹرک کھڑے رہتے. وہ کہتا ہے کہ بھائی لے لو جو جتنے میں بھی لینا ہے. وہ کہتے چل آجا لے آ. ٹھیک ہے، اس کو 2 روپے نہیں ملتے، یہ 15 روپے کما لیتے ہیں. ٹیکس نہیں دینا. صحیح. اور نہ کسی کی ہمت ہے اس کے اوپر ٹیکس دینے کی. سر اس سسٹم، آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہوا سارا. آپ اس کو پرائیویٹائز کریں گے تو بچیں گے. اور دوسری بات، آپ کا جو بابو ہے، جو آپ کا بیوروکریٹ ہے، وہ ایک ڈھیلے کا کام کرنے کو تیار نہیں. وہ صرف آپ اور میرے کے جو پیسے ہیں نا، ایٹ سورس کاٹے گا آسان ترین، بجلی سے کاٹے گا آسان ترین، پیٹرول سے لیویز بڑھا دے گا آسان ترین. وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لے گا، اور ڈائریکٹ ٹیکس وہ میرے اور آپ سے لے گا. صحیح. بس سمپل. یعنی وہ سمجھ رہے کہ اس طرح کر کے جو ہے کھاتا پورا ہو جائے گا. اور یہی حال جیسا آپ نے کہا کہ صحت کا بھی اور تعلیم کا بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پرائیویٹ کر کے اور انہی کو ہی فائدہ دیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. بیگ صاحب فرمائیے گا، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ کھلی کچہریاں لگا لینی چاہیے، تو ابھی تو اس ساری صورتحال میں ووٹر کی بھی بات ہو رہی ہے، ووٹر کی عمر کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ووٹر کی عمر 25 سے 30 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 25 سال ہونی چاہیے یا 30 سال ہونی چاہیے یا 18 والی ختم ہو جانی چاہیے حد. تو کیا کوئی خوف ہے یا کیا کوئی پیچھے کوئی ایسا راز ہے کہ اس عمر کے بڑھانے سے یا جو پہلے سے 18 کی عمر چلی آ رہی ہے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی جو میں نے بات کی تھی کھلی کچہری کی، وہ تو اس لیے کہ میں نے کہا تھا تنزن، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو حکومت کو مسائل سمجھ نہیں آ رہے، مسائل ہیں کیا، ان کا حل کیا ہے، آپ اوپن کچہری لگا لیں، لوگوں آپ کو بتا دیں گے. عام آدمی کا ظاہر مسئلہ، عام آدمی کا، امیر آدمی کا، جو بھی یہاں سے ہے، یہاں پہ مسئلے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے مسئلے ہیں کیا. وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں گے ان کا حل کیا ہے. وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے. وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں ان کے ساتھ ظلم کہاں کہاں ہو رہا ہے. وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کون کون سے شعبے ہیں جہاں پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. اچھا، آپ عوام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی سب بتا دیں گے اور ڈیفینیٹلی بتا دیں گے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ پتا ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، بالکل پتہ ہے ان کو، وہ کرنا نہیں چاہتے. ان کے اپنے موٹیوز ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. اس لیے یہ پورے کا پورا سسٹم چینج ہونے والا ہے. یہ سسٹم آپ کا جیسے ابھی آغا صاحب نے بھی کہا نا کہ مڈل مین پہ تو کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے. آغا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا. یہ گاڑی آپ کی بیٹھ گئی ہے، یہ انجن بیٹھ گیا ہے. اگر آپ اس کو جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے، اس کا پورا سسٹم نہیں بدلیں گے، پورے کا پورا نظام آپ نہیں بدلیں گے. اچھا، ووٹر کی عمر ایک تو یہ ہوگی. جی. دوسرا دیکھیں، ووٹر کی یہ حکومت سے میں یہ عرض کروں گا
کہ اپنا مذاق مت بنوائیں ووٹر کی ایج چینج کر کے. جب آپ 18 سال پہ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں, جب آپ 18 سال کے بعد شادی کی اجازت دیتے ہیں, جب آپ 18 سال کے بعد ڈرائیونگ کی اجازت دیتے ہیں, 18 کا بندہ جو ہے وہ بالغ نہیں لگ رہا, کیا معاملہ ہے؟ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ 18 سال کے بعد اس کو تمام رائٹس, اس کو آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں, اس کو پاسپورٹ دیتے ہیں, اس کو ٹریول کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اس کو نوکری دیتے ہیں, اس کی ہر چیز آپ 18 سال سے ویسے عذرائے تفنن بیگ صاحب, یہاں پر جس طریقے سے آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, جس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی آبادی کی, تو اس حوالے سے فوکس کرنا چاہیے ایج چینج کرنے کے معاملے پہ, اور جس طریقے سے بچوں کی تعداد اور آبادی کا حجم اور صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر ووٹر کی ایج کی چینج. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا مذاق مت اڑائیں, ہر بندہ ہنس رہا ہے یہ بات سننے کے بعد, یہ انتہائی بالکل کارٹونسٹک بات ہے. اور دوسری یہ ہے اگر آپ نے اتنے ہی زور, اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ کر لیں گے نا, چلے گا نہیں, یہ سوائے اس کے کہ لوگ ہنسیں گے, دنیا جان مذاق اڑائے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے جتنا زور آپ اس طرح کی ان ریزنیبل, آپ اس طرح کی پروگرام بناتے ہیں, سوچ پتہ نہیں یہ کہاں سے آتی ہے, کون کون آپ کو مشورے دیتے ہیں, کرنے کی بجائے آپ آبادی کنٹرول کرنے کا سنجیدہ فارمولہ بنائیں. خدا کے لیے اگر آپ اس ملک کو چلنا ہے تو اس کی آبادی بڑھنے کی بجائے. بیگ صاحب بالکل جیسا آغا صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری ترامیم کرنے والی ہیں, لیکن وہ ترامیم جن کی ہمیں ضرورت ہے اور جو ترامیم ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے انہی کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آغا صاحب کا بہت شکر گزار ہیں ہم. جناب آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ رہے. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.